अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। इससे पहले के वीडियो में हम लोग लाजवंती अफ़साना पढ़ रहे थे। लाजवंती अफ़साना राजेंद्र सिंह बेदी के अहम अफ़सानों में शामिल है, जिसमें बेदी ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज से औरत के दर्द को, उसकी तकलीफ़ को, समाज में होने वाली उससे नाइंसाफ़ियों को पेश किया है। हम जानते हैं कि 1947 के बाद हमारा मुल्क एक बड़े साने से, एक बड़े हादसे से गुज़रा और उस हादसे का नाम था बंटवारा, तक़सीम। मुल्क की जब तक़सीम हुई तो उस तक़सीम के सबब बहुत सारे फ़सादात रूनुमा हुए। फ़सादात रूनुमा होने की वजह से दोनों जानी व माली, न सिर्फ जानी व माली नुकसान हुआ, बल्कि ऐसे मुक़र्रिबुल अखलाक से गिरी बातें भी पेश आई, जिसमें हम देखते हैं कि दौलत को लूटने के साथ साथ लोगों ने, यानी फ़साद करने वालों ने, औरतों का भी अगवा किया। औरत की ज़िंदगी अपने आप में एक नाजुक तरीन मरहले से गुज़रती है। उसकी ज़िंदगी का बिखर जाना अपने आप में एक बड़ा साने होता है, और उससे बड़ा उसके लिए एक चैलेंज उस बिखरी हुई ज़िंदगी को समेट कर असर नौ ज़िंदगी गुजारना है। आदमी यूँ तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन जब बात अमली ज़िंदगी की आती है तो फिर वो ख़ुद भी जो है अपने ख़यालात के इंतशार को रोक नहीं पाता। ऐसा ही एक अफ़साना, एक ऐसी ही एक कहानी जो है राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखी है। लाजवंती इस अफ़साने का किरदार है, जो देहात की एक लड़की है। उसकी शादी सुंदर लाल से होती है और तक़सीम के इस साने में, इस हादसे से भी वो दो चार होती है। बंटवारे के बाद फिर बसाओ इस उन्वान के तहत एक कमेटी बनाई गई है, जिसका मकसद वो औरतें जो फ़साद का शिकार हुई हैं, उनकी असर नौ ज़िंदगी को बसाना ज़रूरी था। इसी मकसद के तहत सुंदरलाल को सेक्रेटरी बनाया गया और वकील साहब इसके सदर बने, और इन्होंने मुख्तलिफ़ पर्बत फेरियाँ की और पर्बत फेरियाँ करके लोगों के जहन में बात बिठाने की कोशिश की कि जो औरतें इस हादसे का शिकार हुए हैं उनको फिर से अपनी एक नई ज़िंदगी गुजारने का मौका देना चाहिए। अब इस कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं सुंदरलाल बाबू, वो भी इसी हादसे का शिकार हैं। उनकी अपनी बीवी भी जो है फ़सादियों की नज़र हो गई थी। अब वो उसका इंतज़ार करते हैं, उन्हें उम्मीद है कि किसी न किसी दिन जो है वो उनसे मुलाकात कर लेगी, वो उनकी ज़िंदगी में दोबारा लौट आएगी। दरअसल इंसान की फ़ितरत होती है, जब नेमतें अता की जाती है तो वो उसका शुक्र अदा नहीं करता। हम देखते हैं कि इस कहानी में सुंदरलाल का भी वही हाल है। उनकी शादी लाजो से हुई है। लाजो एक पतली दुबली पतली नाजुक सी देहाती लड़की है। रंग और रूप में ज़ाहिरी बात है उतनी खूबसूरत नहीं है, सांवला रंग है, हो सकता है बकौल अफ़साना निगार ज़्यादा धूप देखने की वजह से उसका रंग सांवला हो चुका था, लेकिन उसका मिजाज तबीयत में एक अजीब तरह की बेकरारी थी। उसका इस्तिरार शबनम के उस क़तरे की तरह था जो पारा बनकर उसके बड़े से पत्ते पर कभी इधर और कभी उधर लुढ़कता रहता। यानी इस्तिरारी कैफियत थी, बेचैन सी कैफियत की मालिक थी। हंसती खेलती दुबली पतली लड़की का नाम लाजवंती था। उसका दुबलापन उसकी सेहत ख़राब होने की अलामत नहीं थी, बल्कि
بلکہ وہ ایک صحت کی ہی علامت تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دبلا آدمی جو ہے وہ بیمار نہیں ہوتا ہے، ہر دبلا آدمی، بلکہ صحت مندی کی نشانی بھی کہلاتا ہے۔ ظاہری بات ہے، سندر لال کی شادی جو ہے لاجونتی سے ہوئی ہے، اور سندر لال کا ہے حلیہ جو ہے فزیکل فٹنس بہت ہی صحت مند کی نشانی ہے۔ وہ خود بھی بہت موٹے ڈیل ڈول تھے، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ لاجونتی جو ہے ہر قسم کا بوجھ اٹھانے کی قابل رہتی ہے، ہر قسم حتیٰ کہ مار پیٹ تک بھی وہ سہ سکتی ہے، برداشت کر لیتی ہے، تو ان میں ایک قسم کا بدسلوکی کرنے کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، اور بدسلوکی کرتے وقت وہ ان حدوں کا خیال ہی نہیں رکھتے ہیں کہ انسان کس حد تک صبر کر سکتا ہے اور کب اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان حدوں کو دھندلا دینے میں لاجونتی خود بھی جو ہے ایک طرح سے ذمہ دار ہوتی ہے، کیونکہ پہلے کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں بہت ہی صبر کرنے والی ثابت ہوتی تھی، اپنے شوہر کے ظلم کو ہنس کر سہ لیتی تھی، تمہارا تو میں تم سے سہ لیتی تھی، اور یہی حال لاجونتی کا تھا۔ پہلے تو وہ مار کھاتی، پھر روٹھ جاتی، اور کچھ وقفہ روٹھے رہنے کے باوجود سندر لال کے صرف ایک بار مسکرا دینے پر وہ اپنی ہنسی کو روک نہیں سکتی تھی، اور لپک کر اس کے پاس چلی آتی اور گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہہ اٹھتی کہ پھر مارا تو میں تم سے نہیں بولوں گی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ ایک دم ساری مار پیٹ بھول چکی ہے۔ بہت ہی سادہ لوح قسم کی شخصیت تھی لاجونتی کی، شوہر کے ظلم و زیادتی کو برداشت کر لیتی تھی۔ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی طرح وہ بھی جانتی تھی کہ مرد ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ ایک کنسپٹ بن گیا تھا پہلے، یعنی مرد یعنی عورتوں پہ ظلم کرنے والی شخصیت۔ بلکہ عورتوں میں کوئی بھی سرکشی کرتی تو لڑکیاں خود ہی ناک پر انگلی رکھ کر کہتی، لے وہ بھی کوئی مرد ہے بھلا، عورت جس کے خوابوں میں نہیں آتی۔ اور یہ مار پیٹ ان کے گیتوں میں چلے گئی تھی، یعنی گیت گاتے مسکراتے اپنے زندگی کے غموں کو پھر وہ بھول جاتے تھے۔ خود لاجو گایا کرتی تھی، میں شہر کے لڑکے سے شادی نہ کروں گی، وہ بوٹ پہنتا ہے اور میری کمر بڑی پتلی ہے۔ اس گانے سے ہی یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ شوہر بوٹ پہننے والا، کمر پتلی، یعنی خوب مارنے والا۔ لیکن دیکھیے، زندگی میں اتفاق ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جس چیز کو نہیں چاہتا اس کے ساتھ وہی حادثات ہو جاتے ہیں۔ لیکن پہلی ہی فرصت میں لاجو نے شہر ہی کے ایک لڑکے سے لو لگا لی، اور اس کا نام تھا سندر لال، جو ایک بارات کے ساتھ لاجونتی کے گاؤں چلا آیا تھا، اور جس نے دلہا کے کان میں صرف اتنا سا کہا تھا، تیری سالی تو بڑی نمکین ہے یار، بیوی بھی چٹپٹی ہوگی۔ لاجونتی نے سندر لال کی اس بات کو سن لیا تھا، مگر وہ یہ بھول ہی گئی تھی کہ سندر لال کتنے بڑے بڑے اور بھدے بوٹ پہنے ہوئے ہے، اور اس کی اپنی کمر کتنی پتلی ہے۔ یہ وہ سب باتیں تھے ماضی کی، جس کو جو ہے سندر لال یاد کیا کرتے تھے۔ ایسی ہی باتیں سندر لال کو یاد آتی، اور وہ یہ بھی سوچتے کہ ایک بار، صرف ایک بار اگر لاجو مل جائے تو میں اسے سچ مچ ہی دل میں بسا لوں گا۔ یعنی ابتدا میں تو وہ ظلم کیا کرتے، شادی ہو گئی تو اس پر ظلم کرنے لگے، پھر وہ جو ہے فساد کے نظر ہو گئی، چلے گئی، اسے کسی نے اغوا کر لیا۔ اب نعمتیں جب چلی جاتی ہیں تو انسان اس کا کثرت سے اس کی کمی کے احساس کو محسوس کرتا ہے، اور اسی کمی کو محسوس کر کر سندر لال کہتے کہ کاش کہ پھر ایک مرتبہ انہیں لاجو مل جائے تو اسے سچ مچ ہی دل میں بسا لیں گے، اور لوگوں کو بتا دیں گے کہ ان بیچاری عورتوں
کے اغوا ہو جانے میں ان کا کوئی قصور نہیں، فسادیوں کی ہوسناکیوں کا شکار ہو جانے میں ان کی کوئی غلطی نہیں۔ وہ سماج جو ان معصوم اور بے قصور عورتوں کو قبول نہیں کرتا، انہیں اپنا نہیں لیتا، ایک گلا سڑا سماج ہے۔ اس طرح کے نظریات جو ہیں سندر لال کے تھے، کیونکہ یہ حادثہ ان کے ساتھ رونما ہوا تھا، لہذا وہ ان کے ذہن میں بار بار بات آتی کہ اس قسم کے حادثات کی شکار لڑکیوں کو اثر نو زندگی گزارنے کا ایک موقع دینا چاہیے، اور جو سماج ایسا موقع نہیں دیتا وہ گلا سڑا سماج ہے اور اسے ختم کر دینا چاہیے۔ وہ ان عورتوں کو گھروں میں آباد کرنے کی تلقین کیا کرتا اور انہیں ایسا مرتبہ دینے کی پریرنا نے کوشش کرتا جو گھر میں کسی بھی عورت، کسی بھی ماں، بیٹی، بہن یا بیوی کو دیا جاتا ہے۔ یعنی سندر لال کی خواہش تھی کہ ایک حادثے سے عورت گزر گئی ہے، لیکن اثر نو اگر اب وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے تو اس کو اثر نو دوبارہ سے وہی مقام دینا چاہیے جس کی وہ حقدار ہے۔ پھر وہ کہتا انہیں اشارے اور کنائیوں سے بھی ایسی باتوں کی یاد نہیں دلانی چاہیے جو ان کے ساتھ ہوئی، ماضی کو دہرایا نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ان کے دل زخمی ہیں، وہ نازک ہیں، چھوئی موئی کی طرح ہیں، ہاتھ بھی لگاؤ تو کملا جائیں گی۔ گویا جیسا عنوان تھا کمیٹی کا، دل میں بساؤ، اس پروگرام کو وہ عملی جامہ پہنانے کے لیے محلے ملا شکور کی اس کمیٹی نے کئی پربت پھیریاں نکالی۔ ان کے پربت پھیریاں نکالنے کا وقت بھی جو تھا وہ صبح 4 یا 5 بجے کا وقت ہوتا، جو ان کے لیے موزوں ترین ہوتا، کیونکہ محلے میں کسی قسم کا شور و شرابہ نہ ہوتا، نہ ٹریفک کی الجھن ہوتی۔ رات بھر چوکیداری کرنے والے کتے بھی جو ہے تنوروں میں سر دے کر پڑے ہوئے ہوتے۔ اپنے اپنے بستروں میں دبکے ہوئے لوگ پربھات پھیری میں والوں کی آواز سن کر صرف اتنا کہتے، اوہ وہی منگلی ہے، وہی ٹیم ہے، وہی لوگ ہیں جو اس قسم کی تحریک چلا رہے ہیں خاندانوں کو بسانے کی۔ اس قسم کے لوگ سنتے، کچھ لوگ سنتے اور اس کو یوں ہی سن کر چھوڑ دیتے، کچھ لوگ سنجیدگی سے لیتے، کوئی اس کو پروپیگنڈا کہہ کر گانا سمجھ کر سن لیتے اور چھوڑ دیتے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ صبح سویرے جو بات ہمارے کانوں میں پڑتی ہے وہ مسلسل ہمارے دماغوں پر اثر کرنا شروع کرتی ہے۔ وہ سارا دن ایک تکرار کے ساتھ دماغ میں چکر لگاتا رہتا ہے۔ بعض وقت تو انسان اس کے معنی کو بھی نہیں سمجھتا پر گنگناتا چلا جاتا ہے۔ اسی آواز کے گھر کر جانے کے بدولت ہی تھا کہ انہی دنوں جب کہ مس سارا بھائی مردولا سارا بھائی ہند اور پاکستان کے درمیان، اس وقت جو ہے سارا بھائی کی کاوشوں سے ہند اور پاکستان کے درمیان اغوا شدہ عورتیں تبادلے میں لائیں تو محلہ ملا شکور کے کچھ آدمی انہیں پھر سے بسانے کے لیے تیار ہوئے۔ یعنی یہ دو ممالک کے درمیان فساد ہوا، یہ دونوں ممالک کے لوگوں نے ایک دوسرے کی عورتیں اغوا کی، پھر دونوں میں سمجھوتا ہوا، پھر جس نے جن کی عورتیں لی تھی اس ملک کو واپس کر دی گئی۔ پھر اسی محلہ شکور کے کچھ آدمی جو ہے آئی ہوئی ان عورتوں کو پھر سے بچانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے وارث شہر سے باہر جاتے، چوکی پر جاتے، مغویاں عورتیں ان کے لواحقین کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے، پھر سر جھکائے اپنے اپنے برباد گھروں کو پھر سے آباد کرنے کے کام پر چل دیتے۔ نیکی رام سندر لال کبھی مہندر سنگھ زندہ باد اور کبھی سوہن لال زندہ باد کے نعرے لگاتے اور وہ نعرے لگاتے رہے حتیٰ کہ ان کے گلے سوکھ گئے۔ یہ تو بات تھی۔ مردوالا سارا بھائی ہند اور پاکستان کے درمیان اغوا شدہ عورتیں تبادلے میں آئی اور لوگ ایک دوسرے کو عورتوں کو لے آئے، اپنی اپنی عورتوں کو، اور گھر بسانے میں لگے۔ لیکن ان مغویہ عورتوں میں ایسی بھی تھی جن کے شوہروں، جن کے ماں باپ بہن اور بھائیوں نے انہیں پہچاننے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ پہچانتے تھے، ایسا نہیں کہ نہیں پہچانتے تھے، بلکہ پہچانتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایک کسک تھی کہ اب یہ عورتیں چونکہ اغوا کنندہ ہیں، انہیں کسی نے اغوا کر کر لے کر گیا ہے، ان کی عصمت زندہ نہیں ہے، اور ایسی عورتیں جو اس حادثے کا شکار ہوئی ہیں ان کی عصمت پر داغ لگ چکا ہے، اب انہیں کیوں کر اپنائیں؟ انہیں ایسا لگتا کہ آخر وہ کیوں نہ مر گئی، اپنی عفت اور عصمت کو بچانے کے لیے انہوں نے زہر کیوں نہ کھایا، کیوں زندہ ہیں،
کنویں میں چھلانگ کیوں نہ لگا دی؟ وہ بزدل تھی جو اس طرح زندگی سے چمٹی ہوئی تھی۔ سینکڑوں ہزاروں عورتوں نے اپنی عصمت لٹ جانے سے پہلے اپنی جان دے دی، لیکن انہیں کیا پتہ کہ وہ زندہ رہ کر کس بہادری سے کام لے رہی ہیں، کیسی پتھراوی آنکھوں سے موت کو گھور رہی ہیں، ایسی دنیا میں جہاں ان کے شوہر تک انہیں نہیں پہچانتے ہیں لیکن نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پھر ان میں سے کوئی جی میں اپنا نام دہراتی، سہاگونتی، سہاگ والی، اور اپنے بھائی کو اس جمع غفیر میں دیکھ کر آخری بار اتنا کہتی، تو بھی مجھے نہیں پہچانتا بہاری؟ یعنی بھائی بھی پہچاننے تیار نہیں ہے، باپ پہچاننے تیار نہیں ہے، شوہر پہچاننے تیار نہیں، اور یہ زندگی ان کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ فوجی ٹرک میں مس سارا بھائی تبادلے میں، مس سارا بھائی جو ہے ایک معاہدہ ہے، اس میں اس معاہدے کے تحت عورتیں لے کر آتے فوجی، ان میں لاجو نہ تھی، یعنی عورتیں آتی اپنی عورتیں لے کر آتے وہ اس سرحد کے اس پار سے، اس میں لاجو نہ تھی۔ سندر لال نے امید و بیم سے آخری لڑکی کو ٹرک سے نیچے اترتے دیکھا۔ ان کی امید تھی کہ شاید ان اغوا کنندہ جو عورتیں مل گئی ہیں ان عورتوں میں کہیں نہ کہیں لاجو ہوگی، لیکن اس میں کوئی بھی لاجو نہیں تھی، کوئی لاجونتی نہیں تھی۔ اس نے بڑی خاموشی اور بڑے عزم سے اپنی کمیٹی کی سرگرمیوں کو دوچند کر دیا۔ اس کی مراد بن نہیں آئی، لیکن وہ نا امید نہیں ہوا، بلکہ اس نے سندر لال نے اپنی اس کمیٹی کی سرگرمیوں کو اور تیز کر دیا۔ اب وہ صرف صبح کے ہی سمے پر پربھات پھیری نہیں نکالا کرتے، بلکہ شام کو بھی جلوس نکالنے لگے، اور کبھی کبھی ایک آدھ چھوٹا موٹا جلسہ بھی کرنے لگے، جس میں کمیٹی کا بوڑھا صدر وکیل کالکا پرساد اپنی خنکاروں سے ملی جلی ایک تقریر کر دیا کرتا، اور رسالو ایک پیکدان لیے ایک ڈیوٹی پر ہمیشہ موجود رہتا۔ لاؤڈ اسپیکر تھا، لاؤڈ اسپیکر میں بھی مختلف قسم کی آوازیں آتی، پھر کہیں نیکی رام محرر چوکی کی کچھ کہنے کے لیے اٹھتے، لیکن وہ جتنی بھی باتیں کہتے اور جتنے بھی شاستروں اور پرانوں کے حوالے دیتے، اتنے ہی اپنے مقصد کے خلاف باتیں کرتے، اور یوں میدان ہاتھ سے جاتے دیکھ کر سندر لال بابو اٹھتا۔ جلوس چل رہا ہے، جلسہ چل رہا ہے، اور جلسے میں وہی باتیں ہو رہی ہیں جس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے ایسی عورتیں جو اغوا ہو گئی تھی انہیں دوبارہ سے زندگی بسانے کا موقع دیا جائے۔ سندر لال بھی اٹھتے تقریر کرنے کے لیے، دو فقروں کے علاوہ وہ کچھ بھی نہ کہتے، کیونکہ ان کا دل خود اس حادثے سے گزرا ہوا ہے۔ ان کا گلا رک جاتا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ ظاہری بات ہے، جب ذاتی طور پر کوئی حادثے کا شکار ہوتا ہے تو وہ درد انسان کو جو ہے بہت کچھ بولنے سے روک بھی دیتا ہے، اور یہی حال سندر لال کا ہے۔ وہ دل کی گہرائیوں سے بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کچھ نہیں کہتے، اور ان کے آنسو ان کے جذبات کی ترجمانی کر دیتے ہیں۔ ایک روز کمیٹی والے سانجھ کے سمے یعنی شام کے وقت پر پرچار کرنے چلے آئے، اور ہوتے ہوتے قدامت پسندوں کے گڑھ میں پہنچ گئے۔ قدامت پسند یعنی وہ لوگ جو ان باتوں کو قبول کرنے تیار نہیں تھے۔ ان کے نزدیک ایسی عورتیں دوبارہ سے زندگی بسانے کے قابل نہیں تھے۔ مندر کے باہر پیپل کے پیڑ کے ارد گرد سمیک کے تھڑے پر کئی شردھالو بیٹھے ہوئے تھے، اور رامائن کی ایک کتھا ہو رہی تھی۔ نارائن باوا رامائن کا وہ حصہ سنا رہے تھے جہاں ایک دھوبی نے اپنی دھوبن کو گھر سے نکال دیا تھا، اور اس سے کہہ دیا تھا کہ میں راجا رام چندر نہیں جو اتنے سال راون کے ساتھ رہ آنے پر بھی سیتا کو بسا لے گا۔ اور رام چندر جی نے مہاستونتی سیتا کو گھر سے نکال دیا۔ یہ وہ حصہ تھا۔ یہاں پہ ظاہری بات اس قسم کی باتیں ہو تو پھر اغوا کنندہ عورت کو اثر نو زندگی بسر کرنے کی کون اجازت دے گا، ایسی حالت میں جب کہ وہ گربھوتی تھی۔ کون؟ سیتا، مہاستونتی سیتا جو گربھوتی تھی۔ کیا اس سے بھی بڑھ کر رام راج کا کوئی ثبوت مل سکتا ہے؟ نارائن الحمدللہ
बाबा ने कहा, यह है राम राज, जिसमें एक धोबी की बात को भी इतनी ही कदर की निगाह से देखा जाता है। कमेटी का जुलूस मंदिर के पास रुक चुका था और लोग रामायण की कथा और श्लोक सुनने के लिए ठहर चुके थे। सुंदरलाल आखिरी फ़िक्रे सुनते हुए कह उठा, हमें ऐसा रामराज नहीं चाहिए बाबा। चुप रहो जी, तुम कौन होते हो? खामोश, मजमुए से आवाज़ आई और सुंदरलाल ने बढ़कर कहा, मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सुंदरलाल के जो अकायद थे, जो सोच थी, उस सोच की मुखालिफत ये कथा कर रही थी। उन्होंने इसकी मुखालिफत की तो लोगों ने, चूँकि मजहबी मामला है, उसमें मुदाखलत को गवारा नहीं की। हम नहीं बोलने देंगे। और एक कोने में से ये भी आवाज़ आई, मार देंगे। नारायण बाबा ने बड़ी मीठी आवाज़ में कहा, तुम शास्त्रों की मान मर्जा को नहीं समझते सुंदरलाल। शास्त्र एक कह रहे थे, कमेटी एक कह रही थी। इन दोनों के अकायद में, ख़यालात में एक किस्म का टकराव था और यहाँ तक बात हो गई थी कि ये कमेटी का गुज़र उस मंदिर के करीब हुआ जहाँ पे इस किस्म की जो है बातें चल रही थी कि किसी और घर से होकर आई हुई औरतें, अगवा कुनिंदा औरतों को रामराज में भी बर्दाश्त नहीं किया गया, तो अब कैसा किया जाए। अब इस किस्म की कैफियत पैदा हो गई थी। अब आगे क्या होगा इंशाअल्लाह हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।